अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हॉरर सीरीज़ में मैं आपको मुख्तलिफ और रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, अपनी और अपने कुछ व्यूअर्स की ज़बानी। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी रियल स्टोरीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें इस ईमेल आईडी पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पे, उस्तानी व्लॉग्स इन डार्क नाइट हॉरर सीरीज। के दौर में एजुकेशन को बहुत फ़रोग़ हासिल है। लोग दूर दूर से तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अपना होम सिटी छोड़कर दूसरे शहरों में तालीम हासिल करते हैं और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, और कुछ तो उन्हीं इंस्टीट्यूट के हॉस्टल्स में रहते हैं और कुछ दूसरे सेफ हॉस्टल्स में जाके रहते हैं। आज की जो ईमेल आपको बताने जा रही हूँ वो एक हॉस्टल के बारे में है। वहाँ की एक स्टूडेंट तंजीला अपनी ईमेल में लिखती है कि मैं पर्सनली तो खुद गुजरावाला की रहने वाली हूँ, लेकिन अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए पेशावर गई थी। ये वाक़या उनकी स्टडी लाइफ में रूनुमा हुआ था जब मैं हॉस्टल में रहती थी। वो बताती हैं कि मेरी 3 फ्रेंड्स और भी थी, अरीबा, मरियम और सबा। हम सब हॉस्टल की एक ही रूम में रहते थे और हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि हम चारों काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ थे, साथ में ही पढ़ते भी थे। इस हॉस्टल के बारे में काफ़ी बातें मशहूर थी, लेकिन पता नहीं क्यों इन बातों पे यकीन नहीं करते थे। ऑल्दो हम चारों भी शरारती थे, लेकिन हॉस्टल के बारे में ऐसी बातें सुनकर कि यहाँ किसी पैरानॉर्मल लड़की को देखा गया है और रोज़ ही कोई ना कोई लड़की इसको एक्सपीरियंस कर रही है, हमें जब भी कोई बात बताता तो हम चारों हंस हंस के उस बात को मजाक में उड़ा देते थे और सोचते थे कि ये भी हमारे जैसी कोई लड़की होगी जो हम सबको डरा रही है और हमारे साथ प्रैंक्स कर रही है। लेकिन मजाल है कि हमारे कान पे कोई जूं तक रेंगे। हत्ता कि एक रात जब हम सो रहे थे तो एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे हमारी आंख खुल गई और हॉस्टल में जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। अरीबा रूम से बाहर गई देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, तो वापस आकर हमें बताया कि हमारी सीनियर बीनेश ने हॉस्टल के कॉरिडोर में किसी अजीब मखलूक को देखा है। वो अचानक से पहले तो उसके सामने आके खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते पलक झपकने की देर थी कि वो गायब हो गई। पहले तो उससे मखलूक को देखकर समझी कि उसकी फ्रेंड इकरा है, लेकिन जब वो गायब हुई तो खुद पे इख्तियार न पाते हुए चीखने लगी, जिसकी वजह से सबकी आंख खुल गई और हॉस्टल में गैदरिंग सी हो गई थी। ये सब सुन के हम जोर जोर से हंसने लगे कि यकीनन किसी का प्रैंक ही होगा लड़की के साथ, क्योंकि यहाँ बातें मशहूर तो ऑलरेडी की हुई थी सबने। हम चारों हंसी मजाक में इस बात को उड़ा के सो गए। कुछ दिनों बाद हम सब ग्रुप स्टडी कर रहे थे कि अचानक अरीबा के माइंड में एक आइडिया आया कि पहले से इस हॉस्टल के बारे में बातें फैली हुई है, तो क्यों ना हम सब मिलके पूरे हॉस्टल में प्रैंक्स करते हैं, मतलब कि सबको डराते हैं। सबको ये प्लान बहुत पसंद आया। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि हम सब ग्रुप स्टडी कर रहे थे कि रात के तकरीबन 1:45 बजे पढ़ के थक गए थे, तो सोचा कि कुछ खेलते हैं। हम सब ऊनो खेलने लगे और साथ में मरियम ने सबके लिए चाय बनाई। अभी 1-2 गेम्स ही खेली थी होंगी कि मैंने सोचा कि इस टाइम हॉस्टल की लड़कियों को डराया जाए। मैंने सबको इस बात से आगाह किया और हॉस्टल के वॉशरूम में मेकअप लेके चली गई, क्योंकि मुझे अपने फेस पे हॉरर सी पेंटिंग करनी थी।
جیسے ہی میں اپنے روم سے باہر نکلی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوریڈور میں کوئی کھڑا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ خیر میں آگے بڑھی اور آگے جا کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے اور میں واش روم کے اندر چلی گئی۔ وہاں جا کے میں نے اپنے پرس سے سامان نکالا جو میں نے اپنے فیس پہ لگانا تھا۔ ساتھ ساتھ میں سرسری طور پہ دیکھا کہ ایک گرل ٹوائلٹ گئی ہوئی ہے۔ میں ویٹ کرنے لگی کہ وہ ٹوائلٹ سے نکلے اور میں اپنا ہارر میک اپ سٹارٹ کروں۔ تقریباً 20 منٹس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جا کے دیکھا جائے کہ اس لڑکی کو اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے ٹوائلٹ میں۔ میں چیئر سے اٹھی اور اس کے ٹوائلٹ کی طرف بڑھی۔ میں نے ناک کیا لیکن کوئی آنسر نہ آیا۔ میں نے پھر ناک کیا اور دوسری مرتبہ بھی کوئی جواب نہ آیا تو میں نے ڈور کے ساتھ کان لگایا اور غور سے سننے لگی تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں نے ڈور کھولا تو وہ ایزیلی اوپن ہو گیا۔ وہ لاکڈ نہیں تھا اور ٹوائلٹ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک دم شاکڈ رہ گئی کہ میں نے خود تو کسی لڑکی کو ٹوائلٹ میں جاتے دیکھا تھا لیکن وہ میرے سامنے باہر نہیں نکلی تو آخر گئی کہاں؟ میرے مائنڈ میں یہی کوشچن گردش کر رہا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ میں سب ٹوائلٹ کے ڈورز اوپن کر کے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی کسی بھی ٹوائلٹ میں نہیں تھی۔ میں واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے آپ کو سامنے لگا بڑا سے مرر میں دیکھنے لگی۔ پھر اپنا فیس واش کیا اور زوم کیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا تھا، ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ خیر سب کچھ بھلا کے میں نے اپنے فیس پہ ہارر پینٹنگ سٹارٹ کر دی۔ ابھی پینٹنگ کر ہی رہی تھی کہ واش روم کی لائٹس آف ہو گئی۔ مجھے بٹن کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے میں نے زور سے چلائی کہ یار یہ جس کی بھی حرکت ہے اچھی نہیں ہے، ایسے مت کرو اور فوراً لائٹ آن کرو، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ مگر لائٹ آن نہ ہوئی۔ میں خود لائٹ کے بٹن کی طرف بڑھی اور اتنے ڈارک میں کچھ بھی ڈھونڈنا محال تھا۔ جیسے ہی میں سوئچ کی جانب پہنچی لائٹ اپنے آپ آن ہو گئی۔ میں نے واش روم سے باہر نکل کے دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ سب کر کے یہ آخر کون کر رہا ہے اور میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یا تو یہ کوئی لڑکی ہے یا تو یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے واش روم میں دیکھا تھا، پر وہ تو باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ انفیکٹ وہ تو تھی ہی نہیں، پھر کون ہو سکتا ہے؟ دل میں یہ خیال بھی تھا کہ آج اس لڑکی کو پکڑ ہی لوں گی جو تماشے کر رہی ہے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور صبا کو کال کی۔ اس نے فون پک کیا تو میں نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ اس نے کہا کہ یار آج تم اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ ہی لو، کوئی چڑیل وغیرہ نہیں ہے، بس تمہیں ہاسٹل کی کوئی لڑکی تنگ کر رہی ہے، کیونکہ ہم مانتے نہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے ہمیں تنگ کر رہی ہے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صبا ہنس رہی تھی کہ میں بھی جسٹ لائٹ آف ہونے سے ڈر گئی ہوں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، بس میں 10 منٹس میں میک اپ ختم کر کے آئی۔ میں نے جیسے ہی فون پرس میں رکھ کے منہ اوپر کیا تو مرر میں مجھے ونڈو میں کوئی بلیک سی چیز نظر آئی۔ میں نے فوراً مڑ کے دیکھا تو وہاں سچ میں کوئی بلیک کلر کی چیز کھڑی تھی جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ میں ونڈو کے پاس گئی اور باہر جھانکنے لگی کہ ایک دم سے کوئی چیز الٹی لٹکی ہوئی میرے سامنے آئی، مطلب کہ اس کے بال نیچے لٹک رہے تھے اور اس کا فیس بھی بلیک تھا، بس اس کی آئیز شائن کر رہی تھی اور اس کی آئیز سائز بھی بہت بڑی تھی۔ میں دیکھ کے چیخ مار کے وہاں سے بھاگ گئی۔ میرا پرس، سامان سب کچھ واش روم میں ہی رہ گیا اور میں بھاگ کے اپنے روم تک آئی اور زور زور سے ڈور پیٹنے لگ گئی۔ مریم نے ڈور کھولا اور میں تیزی سے اپنے روم میں چلی گئی اور چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔
باقی فرینڈس میرے پاس آئیں اور مجھ سے ریزن معلوم کرنا چاہیں، لیکن میرے منہ سے آواز بھی نہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ مریم نے مجھے پانی پلایا تو صبا کہنے لگی کہ یہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ڈر گئی ہے اور ڈر کے بھاگ آئی ہے۔ مجھے کال پہ بتا رہی تھی کہ واش روم کی لائٹ کسی نے آف کر دی ہے اور خود ہی آن بھی ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو بولا تھا کہ ڈرنا مت، لیکن یہ پھر بھی ڈر گئی اور اب اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو میں بوکھلا کے بولی کہ میں نے جو ابھی ایکسپیرینس کیا ہے وہ ابھی تم لوگوں کو بتایا ہی نہیں میں نے۔ مریم نے کہا کہ بتاؤ تو، تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے سب کو بتایا کہ کیا دیکھا، پر وہ ہنسنے لگ گئی اور میری بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور جا کے دیکھو وہ مخلوق ابھی بھی باہر ہی گھوم رہی ہوگی اور ملو اس سے۔ میں اور مریم روم میں ہی رہے۔ اریبہ اور صبا واش روم چلے گئے، وہاں انہیں کچھ نہیں دیکھا۔ واپسی پہ صبا نے کہا کہ یار ابھی مجھے کوئی چھت کی طرف جاتا ہوا دکھا ہے، آؤ چھت پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ اریبہ نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ چھت پہ گئے تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ سٹیئر سے نیچے اترتے ٹائم اریبہ نے کوئی چیز 4 ٹانگوں پہ چلتی ہوئی دیکھی جس کے لمبے بال تھے، تو وہ سٹیئرز پہ رک گئی اور صبا کو بتایا۔ صبا نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ تو ہے جو میں نے چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سٹیئرز سے ڈری ڈری دونوں نیچے آئیں اور لیفٹ رائٹ دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے روم میں چلتے ہیں، اب اپنے روم میں چلتے ہیں۔ کوریڈور میں جیسے انٹر کیا تو ان کو وال پہ 4 ٹانگوں والی چیز کا شیڈو دکھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کون ہے، لیکن انہیں کچھ دکھائی ہی نہ دیا، ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ بس نظر آیا تو وال پہ وہ بڑا سا سایہ جو ان کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کے روم کی طرف آئی اور ڈور ناک کرنے لگی تو مریم نے ڈور کھولا اور وہ دونوں اندر آ کے ڈور لاک کر لیا اور سارا قصہ مریم کو اور مجھے سنایا۔ اس واقعے کے بعد ہمیں اس ہاسٹل میں کافی کچھ فیل ہونے لگا تھا، کیونکہ یہ ہاسٹل قبرستان کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے اس سے جڑے حقائق ہمیں سچ لگنے لگے تھے۔ اب تقریباً روز ہی رات کو ہمارے ڈور پہ نوکنگ ہوتی تھی یا واش روم کے پاس سے سایہ دکھائی دینے لگتا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ 75% گرلز اس ہاسٹل کو چھوڑ چکی تھی۔ ابھی ہمارے 2 سیمسٹرز باقی تھے، لیکن روز روز کی عجیب و غریب حرکات ہمیں یہاں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دے رہی تھی، تو جلد ہم نے بھی اس ہاسٹل کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے باقی کے 2 سیمسٹرز ہم نے کوئی اور ہاسٹل میں رہ کے پورے کیے۔ استانی ولاگز میں ایک بات آخر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس مخلوق کو مانتے نہیں ہیں نا، وہ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ اس مخلوق کا ذکر ہمارے دین میں، قرآن پاک میں بھی ہے۔ ہم 4 فرینڈز بھی نہیں مانتے تھے، الٹا مذاق اڑاتے تھے، لیکن قدرت نے ہمیں منوا ہی لیا اور ہم مجبور ہو گئے کہ جنات برحق ہے۔